अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम गैब की दुनिया जिसको आप TV1 डिश नेटवर्क यसलिंग इंटरनेशनल पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, डॉक्टर सैयद शहज़ाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस के तवस्सुल से बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला माह पाके मुहर्रमुल हराम के हवाले से पिछली गुफ्तगू कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने आपके गोशगुजार की, जिसमें खुसूसी तौर पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन की ज़ात पाक के हवाले से गुफ्तगू की गई। आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला अहले बैते अतहार की ही इन दो शख्सियात इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम के हवाले से कश्फुल महजूब की रोशनी में करेंगे। इसलिए कि इस पूरे वीक के अंदर बहुत सारी कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और बहुत सारे हमारे नाज़रीन ने कहा कि आप कश्फुल महजूब का बुनियादी तौर पर दस देते हैं, तो हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो अहले बैते अतहार के इन शहज़ादगान के बारे में फरमाया है, उसके हवाले से उन्हीं से आपकी मनाक़िब और आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात का तस्करा और ज़िक्र किया जाए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, प्रोग्राम में लाइव शामिल होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने रूहानी, फ़िक़ही, शरई या दीगर नफ्सियाती मसाइल और उनके हवाले से सवालात के जवाबात लेने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो कि जवाबात दिए जाते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके लाइव अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे कॉल कर सकते हैं। और ये बात ज़िक्र कर दूं कि जिस तरह आप अहबाब ने पिछली गुफ्तगू के अंदर जो टॉपिक बयान किया जा रहा था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से और अशरा मुहर्रम के हवाले से, आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छे सवालात किए और लोगों ने उन जवाबात को भी बहुत सराहा। मैं इस हवाले से आपका बेहद मशकूर हूँ। और प्रोग्राम में आप जो साथ शामिल होते हैं और जब आप लाइव सवाल करते हैं और उनका जवाब जो ऑन एयर दिया जाता है, इस तरह भी ये इल्म लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो लिहाजा आप सवाल किया करें, हमें इससे बहुत खुशी होती है और उसके जवाबात दिए जाएं, ताकि वो सवालात जो बाज़ औक़ात दीगर के जहन में पैदा नहीं हो रहे होते या बाद में पैदा होते हैं, उनके जवाबात डायरेक्ट लाइव उन तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। तो बात का आगाज़ करते हैं। अहले बैते अतहार की जो पहली शख्सियत जिनका ज़िक्र हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया अपनी किताब कश्फुल महजूब के 8वें बाब के अंदर, आप फरमाते हैं कि अहले बैते सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाक बाज हस्तियां हैं कि उनके लिए पाकी अज़ली उनकी ज़ात के साथ मखसूस है। ये इल्म और रूहानियत का वो ताजदार इनकी ज़ात के हवाले से फरमा रहा है कि जिसके दरवाज़े पर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुज़ूर पीराने पीर सनदुल लौलिया सैयदुल लौलिया हुज़ूर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दसहुल अज़ीज़ अल मारूफ गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आप मेरे दौर में होते तो मैं आपका मुरीद होता और आप मेरे शेख और मुर्शिद होते। ये हुज़ूर दाता गंजबख्श फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने जिनके लिए पाकीज़गी, तहारत, नज़ाफ़त अज़ली एतबार से मखसूस कर दी है, ये वो ज़वात कुदसियात हैं। और बल्कि तहारत भी जिनकी ज़ात पर फ़ख्र करती है, उन्हें अहले बैते अतहार कहा जाता है। इसलिए कि कुरान मजीद गवाह है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा।
ان میں ہر ایک طریقت میں کامل اور مشائخ طریقت کے امام ہیں، اور اللہ کا ولی ولایت کی اس سیڑھی کو عبور کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس منزل کا اس وقت تک مسافر ہی بن نہیں سکتا جب تک اہل بیت اطہار کی طہارت سے فیض یاب نہ ہو۔ کوئی شخص خود کو تصوف کا، صوفیزم کا شہنشاہ اور بادشاہ کہے اور دل میں رتی برابر بھی اور ذرہ برابر بھی میل رکھے اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیات کے حوالے سے، تو یاد رکھیں شیطانی منازل کا مسافر تو ہو سکتا ہے، روحانی منازل کا مسافر نہیں ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ روحانیت اور طریقت، تصوف اور سلوک ہے کیا، اس لیے کہ طہارت نظافت کے بغیر یہ منزل ہی طے نہیں ہوتی، اس سفر کا پہلا زینہ ہی طے نہیں ہوتا، اور طہارت نظافت کی خیرات تو ملتی ہے اہل بیت اطہار کے دروازوں سے، تو اسے کیسے مل سکے جو یہاں کا گداگر اور کشکول معرفت لینے کے لیے یہاں پہ حاضر نہیں ہوتا۔ عام اس سے کہ عوام میں سے ہوں یا خواص میں سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا بیان امام حسن علیہ السلام کی ذات پاک سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ جگر گوشہ مصطفیٰ، دل بند فاطمۃ الزہرا اور ریحان دل مرتضیٰ اور قرۃ العین زہرا ابو محمد حسن بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام ہیں۔ فرماتے کہ ان کو طریقت میں جو نظر کامل عطا ہوئی ہے اور تصوف کے مسائل حل کرنے میں اور اس کے دقائق بیان کرنے میں جو کمال درجہ آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات پاک سے ملنے والا وہ گٹی کا اثر اور تعلیم مصطفیٰ کا وہ عملی نمونہ اور حضور کی دست مبارک کی انگشت شہادت کو پکڑ کر چلنا سیکھنا اور دوش مصطفیٰ پر سواری اور خطبہ کی حالت میں رسول اللہ کی دائیں ران پر بیٹھنا نصیب ہونا اور حالت سجدہ میں رسول اللہ کی ذات پاک پر چڑھ جانا، اور پھر جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بھی حضور داتا گنج بخش اس میں بیان کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ بات یاد رہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات پاک ہیں جو امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب امام حسن تک جا پہنچتا ہے۔ تو فرماتے ہیں دقائق میں آپ کو حصہ وافر، اور نہ صرف حصہ وافر بلکہ حصہ کبیر آپ کے حصے میں آیا ہے۔ اس لیے امام حسن فرماتے ہیں علیکم بحفظ السرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر، فرماتے تمہیں اپنی زندگی میں اپنے اندرونی اسرار کا محفوظ رکھنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ضمیروں کے بھی رازوں کو جاننے والا ہے۔ اب تک آپ یہی سنتے آئے ہوں گے کہ رب کائنات رازوں کو جانتا ہے، لیکن امام حسن اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، یہ شان قدوسیت اور شان الوہیت ہے، اور توحید کا وہ حقیقی درس آپ کی زبان مقدس سے ملتا ہے جو اولیاء کو ساری زندگی گزارنے کے بعد اور علماء کو علم کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتا۔ امام حسن اس کو اپنی رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر نظر مصطفیٰ سے پہلے دن سیکھ لیتے ہیں۔ یہ کمال ہے آپ کا اور آپ کے نانا کا کہ جن کی صحبت سے آپ کو ڈائریکٹ فیض یابی اور ڈائریکٹ لطف و کرم اور ڈائریکٹ خون کے اندر وہ حصہ وافر شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو حکم ہے کہ راز کے معاملات پر نظر رکھے۔ ہماری
اور آپ کی حالت تو یہ ہے کہ ہم تو رازوں کو بھی محفوظ نہیں کر سکتے. ضمیروں کے رازوں تک رسائی اور وہاں تک جا کے حفاظت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو فرماتے کہ اس کا مطلب یہ کہ بندہ کو حکم ہے کہ راز کے معاملات پر نگاہ رکھے اور اس کی محافظت ہمیشہ کرتا رہے. تو راز الہیہ کا نگاہ رکھنا عدم التفات بالاغیار کو مستلزم ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہ غیروں کی طرف توجہ اس کی رہتی ہی نہیں ہے. اور جس کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ ولایت کے مدارج عالیہ کو عبور کر کے اس منصب پر پہنچ چکا ہے کہ جب کہ اس کے دروازے سے فیض پانے والے بھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اور اظہار راز کی محافظت کرنا مخالفت جبار کو مستلزم ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہ جس نے راز کو ظاہر کر دیا اس نے اللہ رب العزت جبار و قہار کی مخالفت کو اپنے لیے لازم کر لیا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب قدریوں نے غلبہ کیا اور مذہب معتزلہ یعنی منکرین عالم بطون جہان میں پھیلا تو خواجہ خواجگاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں خط لکھا. اور جب عریضہ لکھا تو اس میں یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلامتی ہو اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکتیں ہوں. اما بعد اس کے بعد فَإِنَّكُمْ مَعَاشِرُ بَنِي ہاشم کالفلک الجاریہ. فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بنی ہاشم ہمارے لیے مثل ایسی کشتی کے ہیں فی بحر لجین جو دریائے متلاطم میں یعنی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے اندر موجزن ہے اور چل رہی ہے. وَمَصَابِيحُ الدُّجَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى وَالْأَئِمَّةُ الْقَادَةُ الَّذِينَ مَنْ تَبِعَهُمْ نَجَا كَسَفِينَةِ نُوحٍ الْمَشْحُونَةِ الَّتِي يَؤُولُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ وَيَنْجُو فِيهَا الْمُسْتَمْسِكُونَ فِي قَوْلِكَ یا ابن رسول اللہ عند حیرتنا فی القدر و اختلافنا فی الاستطاعت لتعلمنا بما تأکدا رأیک فإنکم ذریۃ بعدها من بعد بعلم اللہ علمتم وهو الشاہد علیکم وانتم شہداء اللہ علی الناس والسلام. انتہائی خوبصورت گزارش سوال کی صورت میں اور عریضہ جی کرتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور صاحبان علم و فکر کے لیے اور صاحبان غور و فکر کے لیے اور صاحبان نظر و فکر کے لیے اور صاحبان علم و تحقیق کے لیے اور پھر اس کے ساتھ عمل کی دنیا کے مسافر کے لیے جس نے روحانیت اور جس نے باطنیت کو فروغ دینا ہے وہ بار بار اس کو پڑھتا رہے, بار بار اس کو پڑھتا رہے اور بار بار یہ سامنے رکھ کر اور اس کو پڑھ کر بارگاہ حسنیت کے اندر سوال کرتا رہے تو یقیناً آج بھی اہل بیت اطہار کی اس اوج ثریا اور اس سے آگے پہنچی ہوئی اس ہستی جس کو ولایت کا تاجدار کہا جاتا ہے اس سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں آپ وہ ستارے ہیں جو ان کی پیروی اور رہنمائی کے مطابق چلے. اس میں
امن مل گئی، اور جو آپ لوگوں کی پیروی کرے گا نجات پا گیا، جس طرح کشتی نوح علیہ السلام کے پیروکار نجات پا گئے، مومن ہو گئے۔ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ ہمارے اس تحیر میں جو قدریوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ اختلاف جو اپنی اپنی معلومات کے ماتحت پیدا ہوا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت آپ کا مسلک کیا ہے، اس لیے کہ آپ اہل بیت اطہار نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم تعلیم الہی سے منقطع نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ذات پاک آپ کی نگہداشت و محافظت میں ہے، اور آپ مخلوقات کے محافظ ہیں اور اس کے گواہ ہیں۔ والسلام۔ اب یہ دیکھیے امام حسن کی جو شان حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے اندر بیان کی، اور اسی شے کو من و عن نقل کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے، اور آپ کو جو مقام دیا کہ آپ کا علم الہی سے ہی فیض یافتہ ہے، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا علم رسول اللہ کی ذات پاک سے ملتا ہے، اور فیض آپ کو ڈائریکٹ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور آپ اس روئے زمین پر رب کائنات کے حقیقی رسول اللہ کے بعد نائب ہیں، منصب نیابت کے تاجدار ہیں، منصب امامت کے تاجدار ہیں، منصب ولایت و روحانیت کے تاجدار ہیں، منصب باطنیت کے تاجدار ہیں، حتیٰ کہ کائنات ہست و بالا کے اندر وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جس پر آپ کی مہر نہ لگی ہو، اور جب تک آپ کی مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے تو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی پر ولایت کی مہر لگایا کرتے ہیں۔ تو جب یہ آپ نے ان کی بارگاہ میں خط لکھا تو آپ نے کیا جواب دیا، وہ ذرا بڑا قابل توجہ ہے۔ فرماتے اما بعد فقد آتت الیہ کتابک عند حیرتک و حیرت من زائمت من امتنا والذی علیہ رعا ان من لم یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی فقد کفر ومن حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر ان اللہ لا یطاع باکراہ ولا یعصی لغلبۃ ولکن یمہل العباد فی ملکہ المالک لما ملکہم والقادر علی ما علیہ ما قدرہم فإن اعتمروا بالطاعة لم يكن صادا ولا هم عنها مشبعا وإن آتوا بالمعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل وإن لم يفعل فليس هو حملهم علينا إجبارا ولا ألزم إكراها أيها باحتجاج عليهم إن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما واهم إليه وترک ما نہاہم عنہا وللہ الحجۃ البالغہ والسلام۔ انتہائی خوبصورت فصاحت، بلاغت، علم و حکمت، عقیدہ، دین، صراط مستقیم، سبیل اللہ، سبیل الرسول، ایک نچوڑ ہے مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس معنی میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب یعنی تحریر ہمیں ملی، اس میں جو آپ نے اپنی حیرت کے متعلق لکھا ہے اور جو ہماری امت کے متعلق مسئلہ قدر میں لکھا ہے، اس کی بابت ہماری رائے مستقیم یہ ہے کہ جو شخص قدر خیر و شر من اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہی خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور جو اپنے افعال معصیت کو خدائے جل مجدہ کی مشیت کی طرح منتسب کرے وہ فاجر یعنی انکار قدر و تقدیر کر رہا ہے۔ اور مذہب قدریہ یہ ہے کہ اپنے برے افعال اور گناہوں کو مشیت الہیہ کی طرف منسوب کرنا۔ مذہب جبریہ یہ ہے کہ اس لیے کہ بندہ کو مختار کیا گیا ہے اس کے افعال اور اکتساب میں، اس کی استطاعت اور قوت میں،
اور اس کی استطاعت و قوت کی حد تک یہ اختیار من جانب اللہ عطا ہوا ہے. اور ہمارا دین قدر و جبر کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجا. اور میری مراد اس ناؤ میں جو کچھ میں نے ظاہر کی اس سے زائد ایک کلمہ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ اور الفاظ اس لیے لکھتا ہوں تاکہ مضمون زیادہ واضح اور فصیح ہو جائے، اس لیے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حقائق اور رسول علم میں اتنے بلند درجہ پر تھے کہ حضرت حسن بصری نے ان کی طرف علوم میں بہت مبالغہ کے ساتھ اشارہ فرمایا. اور حکایتوں میں نے دیکھا ہے کہ جس کا آگے پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے پوری تفصیل بیان کرتے. تو عزیزان گرامی قدر، جو یہ جواب امام حسن نے حضرت حسن بصری کو دیا، اس عقیدہ پر مزید آسان لفظوں میں تفصیل انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. اس حوالے سے آپ تشریف رکھیے، پروگرام جاری ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ٹاپک ہمارا آج کا سید الشہداء کے حوالے سے، جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا، یہ میرے لیے میرے باغ کے دونوں پھول ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ نے حضرت امام حسن کے بارے میں کیا واقعہ نقل کیا، اور جس کو حضور داتا گنج بخش چیپٹر نمبر 8 کے اندر ذکر کرتے ہوئے امام حسن کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب آپ کوفہ میں ایک مکان کے اندر رہتے تھے، اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنا ہی تھا تو اس نے سب و شتم آپ کو شروع کر دی، اور مکالمہ سخت الفاظوں میں شروع کر دیا، اتنا بڑا کہ آپ کے آباء و اجداد کی شان میں بھی بکنے لگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اسے فرمایا میاں اعرابی، لگتا ہے تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، تمہیں کسی شے کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے جواب میں اور سخت کلام شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ بکواس کرتے کرتے وہ آپ اور آپ کے والدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد گرامی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بھی الزامات لگانے لگا۔ سید الشہداء امام حسن علیہ السلام نے خادم کو حکم دیا اندر جاؤ، اور اندر سے ایک چاندی کا کوزہ رکھا ہوا ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ خادم اندر گیا، چاندی کا کوزہ لے کے آ گیا۔ آپ نے وہ کوزہ نقرئی اس شخص کو، اس عرابی کو دیا اور کہا میاں معاف کرنا، اس وقت ہمارے پاس صرف تمہیں دینے کے لیے یہی تھا، ورنہ کچھ اور ہوتا تو کبھی بھی دینے سے دریغ نہ کرتے اور تمہاری جھولی بھر کے بھیجتے۔ عرابی نے جب یہ الفاظ سنے اور یہ سخاوت دیکھی، پکار اٹھا، کہنے لگا اشہدو انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے سچے بیٹے ہیں، اور میں صرف آپ کے علم و حلم اور قدم و غیظ اور غضب کے تجربے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور یہ صرف محققان مشائخ کی ہی خاصیت ہے کہ مدح و ذم ان کے نزدیک یکساں ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے لیے کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کا سخت سے سخت کلمہ ان کی حالت کو سست یا متغیر نہیں کرتا۔ ان کی محبت بھی خدا کے لیے ہوتی ہے، اور کسی کو ناپسند کرنا بھی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اور یہ امام حسن ہیں جن کو رب کائنات نے طہارت نظافت کا وہ تاجدار بنایا ہے کہ طہارتیں نظافتیں بھی جن کے دروازے پر کشکول لیے کھڑی نظر آتی ہیں کہ اس میں بھیک ڈال دیں۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا جو تذکرہ امام حسن بصری کی نسبت سے، اور پھر ان کے علم و حلم اور قدم و غضب و غیظ کے حوالے سے واقعہ اس عرابی کی نسبت سے بیان کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کائنات کے حبیب نے
جو ان کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جس میں کل صحابہ، کل اہل بیت اطہار اور سب جنتی ہوں گے، سرداری مصطفیٰ کے اس نواسے کے حصے میں آئے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد آپ نے ذکر جو کیا وہ راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر علی المرتضیٰ، دل بند فاطمۃ الزہرا، جگر گوشہ محمد مصطفیٰ امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اس انداز سے فرماتے ہیں کہ انہی میں سے شمع آل محمد از علائے کے خلائے کے مجرد سید زمانہ خود ابو عبداللہ حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جو محققان اولیاء کرام سے ہیں اور قبلہ اہل صفا اور قتیل دشت کربلا ہیں اور شہزادہ گل کو کبا ہیں۔ بیان کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے اس قصہ میں محققین صحیح حالات کے ماتحت متفق ہیں کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ان پر تلوار نہیں اٹھائی جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق رہے اور اتباع کی طرف جھکے رہے، جبکہ احقاق حق ان سے مفقود اور معدوم ہو گیا، پھر ان پر آپ نے شمشیر کھینچی، حتیٰ کہ جان عزیز کو فدائے بارگاہ الہی کر دیا۔ جب تک جان فدا نہ فرما دی، آپ نے آرام نہ فرمایا، اس لیے کہ نانا سے کیا وہ وعدہ کہ آج آپ ہمارے لیے منبر کو چھوڑ کر، خطبہ کو چھوڑ کر بچپن میں اٹھانے آ گئے اور اپنے سجدے لمبے کر دیے، ان سجدوں کی لاج اور منبر رسول پر بیٹھے محمد مصطفیٰ کے اس خطبہ کی لاج اور تاجدار کائنات کی دی ہوئی گھٹی کی لاج اور رسول اللہ کے خون کی لاج، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی تربیت، تعلیم اور ان کی گود میں پلنے بڑھنے کی لاج، یہ حسین ابن علی دین کی خاطر کل اپنا کنبہ، حتیٰ کہ اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر کے وہ لاج رکھیں گے میدان کربلا کے تپتے ریتے پر، اور یہ کہنا پڑے گا صبح قیامت تک پوری امت کو اور ہر شخص کو کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، شعور قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ آپ میں سرکار ابد قرار فدائے سرکار ابد قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بہت سے وہ نشانات تھے کہ جو دوسروں کو صفاتی طور پر اور آپ کو ذاتی طور پر حاصل ہوئے۔ آپ کی ذات مقدس میں ان نشانوں میں مخصوص وہ علامت کبریٰ نظر آتی ہے جو اہل بیت اطہار کی سرداری اور دنیا کے اندر امامت کا تاجور آپ کو بناتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بارگاہ رسول اکرم میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے نقل کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ محرم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گزر گیا اور سب نے اچھے طریقے سے آبزرو بھی کر لیا۔ اس بار کووڈ-19 کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو پائی، یہ روز بھی نہیں نکلا، لیکن باقی تمام جو ہمارے خلیفہ تھے اور اس کے بندی وغیرہ ان کے تو کوئی
وہاں کیوں ایسا ہے کہ وہ کل بھی ہو رہی ہیں, مجالس بھی ہو رہی ہیں اور بڑے ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی خاص ہدایت دی گئی ہے یا وہ فرقہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کا یہ سوال ذرا آخر سے سمجھ نہیں آیا, یعنی باقی تمام مکاتب فکر کے ہاں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو عزیزان گرامی قدر, جو میں سوال سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ محرم الحرام کے اندر بحمد اللہ تبارک و تعالی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایت تز کو احتشام کے ساتھ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں بھی بھرپور انداز سے اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر, آپ کے واقعہ کربلا کا تذکرہ اور اہل بیت اطہار کی ذات پاک کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار, ظاہر بات ہے یہ ہمارا جزو ایمان ہے. اس کے بغیر کبھی ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اور صاحبان تصوف کا جیسے میں نے ذکر کیا اور کر رہا تھا کہ ان کو تو فیض مل ہی نہیں سکتا ان اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستگی کے بغیر. اور کوئی بھی مومن اور مسلمان محبت اہل بیت اطہار کے بغیر خود کو نامکمل سمجھے, کیونکہ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے. تو سوال جو میں سمجھ پایا آخر میں وہ یہ کہ محرم کے بعد اس کا باقاعدہ آگے چہلم جو کیا جاتا ہے. جی ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بات مکمل نہیں ہو پائی تھی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ہوتا ہے کربلا کے بعد, تو یہ اسلام میں بہت پرائیویٹ تھا, تو یہ صرف پہلے تشیع اپنے مجالس میں کیوں اس چیز کا احترام کرتے ہیں کہ باقی فقہ کے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں اس کا پورے سال اہتمام کرتے ہیں, تاکہ ہم سب میں وہ جو اسلام جب چلتا ہوا تھا کی شہادت کے بعد وہ بہت عالی مقام تھا, اور جی 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 جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں ان کی محبت اور قربت اور ان کا مقام دنیا کے بعد بھی جنت وغیرہ میں, تو یہ باقی فرقے کے لوگ کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں کیا مانتے نہیں ہیں یا ان کا عقیدہ نہیں ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جہاں تک امام علی مقام یا اہل بیت اطہار کی ذات پاک کا تعلق ہے, یہ قرآن و سنت سے ان کی عظمت اور مناقب جو ہیں وہ ثابت ہیں. تمام مکاتب فکر کے صحیح العقیدہ لوگ, ظاہر بات ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہر کوئی والہانہ محبت اور عقیدت رکھتا ہے, لیکن ہر ایک کے ہاں اس عقیدت اور محبت اور آپ کے ذکر کے کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے. اہل تشیع کے ہاں ذرا اور تھوڑا سا مختلف ہے. باقی مکاتب فکر بھی بھرپور انداز کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ محرم میں ہی نہیں بلکہ امام پاک کی ولادت کے موقع پر بھی ہوتا ہے, امام حسن کی ولادت کے موقع پر بھی ہوتا ہے, دیگر اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیات کی ولادت کے موقع پر بھی ہوتا ہے. تو صرف اہل تشیع میں نہیں بلکہ اہل سنت جہاں بھی شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا کے اندر ذکر امام علی مقام اور شہادت امام حسین یا ذکر اہل بیت اطہار قرآن و سنت سے بھرپور انداز سے منایا جاتا ہے, انلیس کہ صرف خوارج جو تمام مکاتب فکر کے ہاں غیر مسلم اور خارج از اسلام ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لشکر سے جدا ہوئے تھے, انہیں خارجی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ان کے علاوہ باقی سب اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت محبت رکھتے ہیں, یا یزید کو جو امیر المومنین کہتے ہیں وہی خارجی لوگ دین اسلام سے ایسے خارج ہیں. قرآن و حدیث کا جو دو ٹوک فیصلہ ہے وہ یہی ہے جو تمام مکاتب فکر کے ہاں بھرپور انداز سے اہل بیت اطہار کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار محرم الحرام یا پورا سال جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں وہ کیا جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اظہار عقیدت کرنے کا
ہر ایک کا اپنا اپنا مختلف انداز ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور ٹاپک حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کشف المحجوب کی نسبت سے ذکر کر رہا ہوں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ رسول اکرم میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت امام حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈوری اپنے دہن مبارک میں ڈال کر اس کا دوسرا سرا امام حسین کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، اور آقا علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل تشریف لے جا رہے ہیں۔
جب آپ فرماتے میں نے یہ شان دیکھی تو عرض کیا نعم الجمل جملک یا عبداللہ ہے، اے ابو عبداللہ آپ نے سواری تو بڑی عجیب پائی ہے۔ آقا علیہ السلام فوراً پکارے، فرمایا نعم الراکب یا عمر، عمر یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک آپ سے بات پوچھنی تھی، یہ کہ ہمارے وائف صاحب نے پوچھ رہا ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ کب سے شروع ہوا، اور چونکہ ہمارے رسول اللہ سے سنی تھے اور ان کے نواسے شیعہ تھے، تو کس طرح شروع ہوا، کیسا شروع ہوا، اور یہ پورا کس طرح ہوا سب سے، یہ ہماری وائف جاننا چاہتے ہیں، ذرا برائے مہربانی بتا دیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سب سے پہلے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا ان کے نواسے شیعہ، یہ دیکھیں، یہ پہلے تو اپنے سوال کو درست کر لیں۔ شیعہ سنی کا وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اہل بیت اطہار شیعہ، نہ ہی صحابہ کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ سنی۔ اہل بیت اطہار صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، اتقیاء، ائمہ، محدثین، متقدمین، متاخرین، یہ سب کے سب قرآن مجید نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضور کو امت کو ملا ہے، اور رب کائنات نے حضور کے ذریعے سے امت کو دیا ہے، اس نے ہمارا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین، سب مسلمان ہیں۔ اب یہ جو ڈویژنز ہیں یہ بعد کی پیداوار ہیں، ان کا تعلق نہ اہل بیت اطہار کے ادوار سے ہے، نہ صحابہ کے، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈویژنز دی ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن مجید کا جو حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں نہ پڑو۔ اور حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک ان میں سے دوسری سے بڑی ہے، وہ کیا؟ اللہ کی کتاب اور میری اولاد۔ یہ دونوں چیزیں قیامت تک اکٹھی رہیں گی، اور رب کائنات قیامت کے دن حوض کوثر پر میری کتاب بھی مجھے دے گا اور میری اولاد بھی مجھے دے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو ڈویژنز ہیں، مکاتب فکر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ سب کا سب بعد کی پیداوار ہے۔ حضور کے دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، اہل بیت اطہار کے ادوار میں ایسا کوئی تصور ہمیں نہیں ملتا اور نہ ہی تھا۔ حتیٰ کہ جو مشاجرات صحابہ بھی ہوئے ہیں تو سب کا عقیدہ ایک عقیدہ تھا۔ صحابہ میں محبت اہل بیت اطہار کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اہل بیت اطہار میں تعظیم و تکریم صحابہ کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور ان سب میں یہی کانسیپٹ جو قرآن مجید نے دیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ہر ایک نے تعظیم، تکریم، محبت، مودت، ادب، احترام، یہی کانسیپٹ آگے امت کو دیا ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے اور اس طرح کا یہ سارا سلسلہ ہے، یہ اہل بیت اطہار میں بھی نہ تھا، نہ صحابہ کبار میں بھی۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل تھے تو وہ ان کے مسائل کو ہماری طرح کے نہیں تھے، نہ ان میں کوئی انانیت کا عنصر تھا، نہ ان میں کوئی بغض کا تھا، نہ کوئی حسد کا تھا، بلکہ ادب کا، احترام کا۔ اور یہ چھوٹے موٹے جو اختلاف، یہ اختلاف تو حضور کی حدیث کے مطابق ہیں، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت۔ اور امام حسن جن کا میں نے ذکر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا میرا یہ بیٹا، یہ میری قوم کا، میری امت کا سردار ہے، اور میری امت کے دو طبقات کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو تصور آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ صحابہ اہل بیت اطہار یا ازواج مطہرات یا حضور کے دور سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں اس حوالے سے کچھ آگے ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بچا نہیں ہے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔
اپنی زبانوں کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور گفتگو کا اختتام اس پر کر رہا ہوں کہ جو ربائی حضرت خواجہ خواجگان معین الملت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام پاک کی بارگاہ میں کہی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزی حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ کال کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام ویک ڈیز میں کئی مرتبہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعرات شام 8 سے 9 آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔